बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। आज से एक हफ़्ता पहले तकरीबन 18 दिसंबर को एक वाक़या हुआ बन्नू में, जहाँ पे सीटीडी का एक इलाक़ाई हेडकोार्टर इलाक़ाई दफ्तर है। वहाँ पे कुछ दहशत गर्दों ने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ की जो फोर्सेस थी उनको हॉस्टेज कर लिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया और अपने कुछ साथी भी छुड़ा लिए। उसके बाद जैसे ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँची, उनके साथ नेगोशिएट किया, उनको हथियार डालने के लिए कहा गया, लेकिन उन लोगों ने इनकार किया। उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे बहादुर कमांडोज ने ऑपरेशन किया। उसके नतीजे में तमाम के तमाम 25 के करीब दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया गया और कुछ ने वहाँ सरेंडर किया और कुछ ने गिरफ्तारी पेश की। ये तमाम वाक़े बताने का मकसद ये है कि इस तमाम ऑपरेशन को हमारे बहादुर कमांडोज ने सर अंजाम दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हमारे लोग भी, हमारे बहादुर सपूत भी इस पूरे वाक़े में शहीद हुए। इसमें मेजर खुर्शीद अकरम साहब हैं, सिपाही सईद हैं, सिपाही बाबर शहीद हुए और उसके 2 या 3 दिन बाद सिपाही अलीम खान साहब जो शदीद ज़ख्मी हालत में थे, हॉस्पिटल में थे, वो भी शहीद हो गए। उनको भी शदीद गोलियां लगी। कहने और सुनने में बड़ा आसान है कि कलाशनकोफ की गोली लगी और हमारा एक जवान शहीद हो गया। ये 8 ग्राम कलाशनकोफ की गोली जब 750 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से किसी वर्दी वाले के सीने में घुसती है तो सिर्फ 10 माइक्रो सेकंड में जिस्म से खून ही नहीं जाता, खून के साथ साथ किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का सुहाग भी चला जाता है। इस वाक़े में हमारे बहुत से अफसरान और जवान ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, CMH हॉस्पिटल में उनका इलाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो ज़ख्मी जवान हैं उनको सेहतियाबी अता फरमाए। इसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा मेजर आबिद साहब हैं जो इस टीम को लीड कर रहे थे। उनकी बहुत हमारी ज़बरदस्त हमारे टीम के लीडर हैं। इससे पहले भी वो काफ़ी जगहों पे अपनी दिखा चुके हैं अपनी कारकर्दगी। सूबेदार ज़फ़र यार साहब हैं, अब्दुलरहमान साहब हैं, लांस नायक इरफान है, सिपाही शाहिद हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे ये जवान, हमारे ये सिपाही जो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में, पूरी कौम से मैं गुजारिश करूँ कि वो हाथ उठाएं इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहतियाब करे। इसके साथ साथ जो जो हमारे शहीद हो चुके हैं हज़ारों की तादाद में, जिनकी कुर्बानी की वजह से मैं आज यहाँ, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए दुआ करें। ये लोग हैं तो हम हैं। आज भी, इस वक्त भी 40 डिग्री, -40-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सियाचिन के पहाड़ों पे वो लोग ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी जब हम शदीद गर्मी में हम लोग एयर कंडीशन के मज़े ले रहे होते हैं, हमारे जवान 45 डिग्री, 50 डिग्री शदीद गर्मियों में रेगिस्तानों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, हमारी नेवी अलर्ट है, उसके साथ हमारे रेंजर्स बहुत अलर्ट है। इसके साथ साथ हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस के इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। कल एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, उसका जिक्र करना चाहूँगा। इस्लामाबाद पुलिस के एक कांस्टेबल हैं अदील, जिन्होंने बहुत अपनी जान की कुर्बानी दी और वो भी शहदा की सफ़ में शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा वाक़या। अगर अदील उस दहशतगर्द को काबू नहीं करते तो शायद जो दहशतगर्द था उसका टारगेट कोई बहुत बड़ा था और बहुत शदीद नुकसान हो सकता। लेकिन अदील ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसको काबू किया। उसके उसके नतीजे में अदील भी आज शहीद हो गए। मैं पूरी कौम की तरफ से अपने तमाम जवानों को, तमाम अफसरों को, तमाम आर्म फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। मैं बात करूँगा इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में इकनॉमिकल सिचुएशन, इकनॉमिकल क्राइसिस जो गुजर रहा है, वो वर्स्ट टू वर्स्ट होता जा रहा है। डे बाय डे हम देख रहे हैं रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, इम्पोर्टर परेशान हैं, इवन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान है, एक आम आदमी भी परेशान है। उसकी क्या वजह है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी भी हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं। क्या वजह है, ये सब हुआ, किसने किया, हम इसके ऊपर नहीं बात करते। पिछली गवर्नमेंट ने किया, उससे पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन जो कुछ भी अब हो रहा है इसको सही कैसे होगा। गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से कि तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाएं, उनसे मशवरा करें और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालें। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, चौधरी नातिक उबैद साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ एक और हमारे बिजनेस मैन हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन, हम कराची के बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट हैं, फैसल हमीद भाई, आपको भी खुशामदीद करते हैं। एक और यंग एनर्जेटिक बिजनेसमैन हमारे दरमियान मौजूद हैं, अफीफ राशिद। सर आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। नातिक साहब, मैंने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात किया, आप मार्शल डिफेंस एनालिस्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज अलर्ट है। दुश्मन कोशिश करते हैं डिस्टेबलाइज करने की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ती है। जब जब उन्होंने कोशिश की, हमारे बहादुर जवानों ने
اپنی قابلیت کو لوہا منوایا اور انشاءاللہ منواتے رہیں گے. تو سر کیا وجہ ہے دشمن پاکستان کو کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے؟ جب بھی پاکستان گرو کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دشمن اچانک کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ دادا صاحب تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور بڑا مفصل ٹاپک آپ نے آج جو ہے وہ سلیکٹ کیا، جس کے اندر آپ سیکورٹی سچویشن کی بھی بات کر رہے ہیں، اکنامک سچویشن کی بھی بات کر رہے ہیں کرنٹ پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. ان دونوں کا آپس میں بڑا چوئی دامن کا ساتھ ہے، اور اکنامک سچویشن ورسٹ ہوتی ہے تو یہ جو آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یہ بھی ورسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے ایک چھوٹی سی چیز میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے نام جب آپ لے رہے تھے تو اس میں جو ہمارے شہدا بنو اٹیک کے اندر اس میں صوبیدار میجر خورشید صاحب تھے. اٹ واز ناٹ میجر خورشید صاحب، وہ دو ڈفرینٹ جو ہیں وہ چیزیں ہیں. تو جو ہماری سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، اور دشمن ہمیں کیوں چین سے لینے نہیں دیتا، وہ دیکھیں ہماری جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے جس کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دونوں طرف جو ہے، ایک طرف افغانستان ہے، پھر دوسری طرف انڈیا ہے. افغانستان آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بڑا منرل رچ کنٹری ہے. امریکہ ایگزٹ تو کر گیا آپ کے وہاں سے، بٹ اور اس نے جب تک وہ رہا اس نے اس کو کیش بھی کیا، بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ ٹو بی مائنڈ اوور دیئر. ابھی امریکن انفلوئنس وہاں پہ موجود ہے. طالبان کے علاوہ، طالبان تو اس وقت حکومت میں ہیں، بٹ بہت سے ایسے گروپس وہاں پہ موجود ہیں افغانستان میں، بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈفرینٹ گینگس کی صورت میں، ڈفرینٹ کلبس کی صورت میں، ڈفرینٹ یونٹس کی صورت کے اندر جو ہے وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. وہ طالبان کے خلاف بھی ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بھی ہیں، وہ چائنا کے خلاف بھی ہیں، وہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے خلاف بھی ہیں. تو ان کے ایک ڈفرینٹ جو ہے ان کی سوچ ہے، ڈفرینٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اور وہ گروپ جو ہیں وہ ابھی امریکن ایجنسیز جو ہیں، امریکہ جو ہے وہ ان گروپس کے ساتھ جو ہے وہ ان پارٹنر ہے، اور وہ ان گروپس کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے افغانستان میں وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کا جواب دیتا ہوں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چودھری ناطق صاحب سے سیکورٹی کے حوالے سے. صاحب بیسکلی یہ جو اسپلنٹر گروپ جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، یہ اسپلنٹر گروپ جو ہے نا، اب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ یہ افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، نہ یہ کسی اور رجیم کنٹرول میں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ان رولری ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے گینگز ہیں، یہ اپنے گروپس ہیں، یہ اپنے یونٹس ہیں. اب ان کو جو ہائیسٹ بڈر ہوگا وہ کنٹرول کرے گا. اب امریکہ جو ہے وہ ان گروپس کے مطلب وے سے، ان گروپ کے تھرو جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے وہ سچویشن کریٹ کرے گا، پاکستان میں سچویشن کریٹ کرے گا، یا جو بھی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، یا اینٹی پاکستان کہہ لیں یا اینٹی افغانستان کہہ لیں، جو بھی اس طرح کی ایجنسیز ہیں. انڈین را ہے موسٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس افغانستان کے اندر، کر رہی تھی اور اب کر رہی ہے. تو وہ ان گروپس کے تھرو جو ہے وہ سچویشنز کریٹ کریں گی دونوں طرف. پھر اب ٹی ٹی اے اینڈ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان افغانستان اینڈ تحریک طالبان پاکستان میں جو اس وقت ٹیررزم کی ویو سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے پاس دوبارہ سے ویو سٹارٹ ہو چکی ہے ٹیررزم کی. ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ نیگوسیشن ٹاکس چل رہے تھے پچھلے 2 ڈھائی 3 4 سال پہلے سے. ہم نیگوسیشن کے اوپر تھے، بٹ وہ نیگوسیشن ٹاکس گاٹ فیلڈ، وہ اس پہ کوئی کسی نتیجے پہ جو ہے وہ ماخوذ نہیں ہو سکے. تو اب طالبان نے 3-3.5 مہینے پہلے جو ہے وہ آل آؤٹ وار کا جو ہے وہ اندیا دے دیا، انہوں نے بیان دے چکے ہیں. تو اب یہ جو انسیڈنٹ ہونے سے بنو کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہوا، یہ وہ انسیڈنٹ جو مطلب یہ انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہیں. اب وہ 100 کیسز میں سے کوئی ایک کیس اسلام آباد کی نظر میں ہمارے نظر کے آیا ہے کہ وہ ایک ٹپ تھی، انفارمیشن تھی اسلام آباد پولیس کو، وہ وہاں پہ ناکہ لگا کے وہاں پہ موجود تھی. اینڈ وہ سوسائڈ بامبر جب وہ وہاں سے اسلام آباد میں انہوں نے لگا تو اس کو جب اپریہینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس نے سوسائڈ بلاسٹ کر لیا. تو ہماری ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا میکسیمم اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ سینکڑوں کیسز میں جو ہے وہ مطلب وہ اس وقت ملٹی ڈائمینشنل وار کے اندر انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے، انفلٹریشن ہے. تو آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں افغانستان سے جو ہے وہ موٹر شیلنگ کی گئی، پھر یہ بنو اٹیک جیسے ہوا. میں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں،
ہم دعا بھی کریں اور ہم ان کو سپورٹ بھی کریں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. یس, جب تک دیکھیں ہم نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے تو دے وون دی وار اگینسٹ ٹیررزم فار اس, ٹھیک ہے. پھر وہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ پیس کا ہم نے جو ہے وہ انجوائے کیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اگین دس ہیز اسٹارٹیڈ. اور یہ جو ٹیررزم ہے یہ صرف پاکستان میں یا ہمارے ریجن میں نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ایریاز کنٹریز میں. ناصر صاحب میں آپ سے دوبارہ اس پہ بات کرتا ہوں. فیصل حمید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بزنس کے حوالے سے بھی, کیونکہ سچویشن کافی خراب سے خراب ہوتی جا رہی. جیسے کہ میں نے کہا ریزروز ہمارے بہت کم ہو گئے ہیں, 6.1 بلین ہو گئے ہیں. امپورٹر پریشان ہے, ایکسپورٹر پریشان ہے, ایک عام آدمی پریشان ہے. سر آپ کے خیال میں جو اس کی جو خرابی کے ذمہ دار ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے, وہ تو ایک لامحال ایک بلا وجہ کی بحث ہو جائے گی. یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی؟ ابھی بھی چانس ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا, تھینک یو سو مچ. راجہ صاحب, میں بات کو جو ہے نا چودھری ناطق صاحب سے ہی کنٹینیو کروں گا. بزنس مین بھی جو ہے نا وہ بھی ایک وارئر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. گھر میں گیس نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, روڈ پہ نکلتا ہے, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پھر آفس پہنچتا ہے, اپنی دکان پہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر کبھی ٹیکسز کی جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے نوٹسز آئے تھے, سمجھیں, گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. ایک نوٹس آ رہا ہوتا, ہاں, گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. کبھی کوئی اپنے پروڈکٹ کو بین کر کے بم دھماکہ کر دیتے ہیں, اور پھر جب کچھ بھی نہیں بچتا تو پھر یہ اتنے بجے مارکیٹ بند کر دو, اتنے بجے جو ہے وہ اپنے کام بند کر دو. اس طرح کے سوسائڈ اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بزنس مین ہے نا, یہ بھی فوجی ہے, وہ بھی وارئر ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے نا بوس, بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت نہ معاشی بحران ہے, نہ کسی قسم کا جو ہے نا آپ کا کوئی گیس لائٹ اور یہ اس طرح کا بحران ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے, یہ سیاسی بحران ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سردیوں میں آپ مجھے بتائیں, لائٹ کا, بجلی کا کون سی اتنی اپنے کھپت ہو رہی ہے کہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مارکیٹیں بند کری جا رہی ہیں. اور گیس تو پہلے ہی نہیں تھی. میں کچھ عرصے پہلے کراچی کی فوڈ اسٹریٹس میں 3-4 جو بڑی فوڈ اسٹریٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہاں پر جب میں گیا سروے کیا تو مجھے وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی بات پتہ چلی بھائی, کہ وہ تو گیس پہ ہے ہی نہیں, وہ تو سب کے سب سلنڈر پہ ہیں. اور اپنے گیس کے اتنے بڑے بڑے میٹر جو ہیں نا, ان کے وہ پیسے دے رہے ہیں آلریڈی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ اگر اکھاڑ کے چلا گیا نا تو یہ لگا بڑی مشکل سے, اور ابا کے زمانے میں لگا تھا, اور ابا جب مرے تھے نا تو یہ اپنے بول کے مرے تھے اس کو نہیں نکلوانا, کہ اس کو بیٹا مت نکلوانا, کیونکہ یہ میرے ٹائم میں لگ گیا, تیرے ٹائم میں شاید نہیں لگے گا. تو وہ اس کے پیسے دیے چلے آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں نا, یہ مارکیٹ بند کر دو, ٹھیک ہے بھائی بند کر دو, پھر اس کے بعد ریسٹورانٹ بند کر دو, شادی ہال بینکوٹ بند کر دو. یہ مجھے بتائیں کہ گیس پہ چل رہے ہیں. اس وقت تو گیس کا مسئلہ آیا ہے نا, یہ بھی ابھی کوئی 5-6 سالوں سے گیس کے مسئلے مسائل شروع ہوئے ہیں, ورنہ تو کبھی زندگی میں جو ہے گیس کا اپنے کیا نام ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ کبھی سنی نہیں تھی. یہ بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ نے مس مینجمنٹ کری تھی. گھریلو گیس آپ نے انڈسٹری کو دی, ٹھیک ہے بھائی, پھر آپ نے اس کو کمرشل کر دیا, گاڑیوں میں اپنے پبلک ٹرانسپورٹ میں دیا. وہ بحران وہاں سے شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کو اوور کم کیا آپ نے, سی این جی کو جو ہے اپنے ڈسکریج کیا, اس کو مہنگا کیا, وہ ساری سب چیزیں کرائیں. لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ یہ جو کرتے ہیں نا اچانک جو چیزیں یہ فیصلے کرتے ہیں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کہ اتنے میں پچھلی گورنمنٹ کو چلیں جو گئی, میں ان کو کہتا ہے یار وہ نا تجربے کار تھے نا, ٹھیک ہے نا, ان کے 3-3.5 سال پہلا چانس تھا کہ شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. لیکن ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ وہ بزنس اپنے انڈسٹری سے تعلق ہے, ان کو کون
کیا مشورہ دے رہا ہوتا ہے, کیا بول رہا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے یہ کر لو, اس سے آپ کو بچت ہوگی. بھائی اس سے تو آپ پیسے کما رہے ہو. بینکویٹ 3 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے, 3 گھنٹے کے لیے, 9 سے 12, 8 سے 11. شادی کا ٹائم یہی ہے نا بھائی. اور وہ سارا کے سارا چلتا ہے جنریٹر کے اوپر. تو ڈیزل یوز کر رہے ہیں نا وہ, تو ڈیزل سستا تو نہیں بیچ رہے آپ, کہ آپ سستا بیچ رہے ہو. بجلی کی کوئی کنزمپشن نہیں ہے, صحیح ہے نا. بند کرنا. اب پھر ریسٹورینٹ آپ کے جتنے ہیں وہ ویسے سلنڈر کے اوپر ہیں, گیس سلنڈر کے اوپر ہیں, اور وہ بھی اپنے جنریٹر چلا رہے ہیں. مارکیٹ جو ہیں, اب مارکیٹس میں کون کون سی مارکیٹ ہے, کچھ مارکیٹ 6 بجے بند ہو جاتی ہے, کچھ مارکیٹ 7 بجے بند ہو جاتی ہیں. جو شاپنگ والی مارکیٹس ہیں حد سے حد 10 بجے تک کھلی ہوئی رہتی ہیں. اب بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ آفس سے نکلیں گے 6 بجے, 7 بجے آفس سے نکلیں گے, اور 20 منٹ کا رستہ 2 گھنٹے میں طے کر کے گھر پہ پہنچیں گے, تو بھائی کیا مطلب یہ کہیں آئیں جائیں نہیں, رشتہ داریاں نہیں رکھیں, کسی شادی بیاہ میں نہیں جائیں. اور پھر یہ ہے کہ 9 بجے کے بعد گیس بند ہو جاتی ہے, تو ویسے ہی کھانا کھانے باہر جانا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے فیصل بھائی, میں صاحب ایک چیز میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا فیصل صاحب کی بات میں, کہ فیصل صاحب نے بولا کہ یہ معاشی بحران نہیں ہے, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں, اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, تو پاکستان نے 31 دسمبر تک $23 ارب جو ہے وہ پے کرنے. ان $23 ارب میں سے $13 ارب پاکستان پے کر چکا ہے آلریڈی. ان میں سے جو ہے اس کی اگر کٹ ڈاؤن دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ہم نے پے کر دیے ہیں. اس میں سے 6 ارب ڈالر ایسے ہیں جو حکومت ٹو حکومت لون ہے. وہ حکومت ٹو حکومت لون کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو فون کرتے ہیں, آپ ان سے ریشیڈول ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو 23 میں سے 13 تو آپ نے پے کر دیے. اب $10 ارب جو ہیں وہ بھی اس میں جو اگر سیگریگیشن دیکھیں تو اس میں کچھ اماؤنٹ جو ہے آپ نے حکومت ٹو حکومت لون ہے, اگین آپ ان سے جب نیگوشیٹ کریں گے تو اب وہ ریسکیجول کر دیں گے. کچھ جو ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف یا کے جیسے اداروں یا جو بڑے ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کو دینے ہیں, وہ بھی ری نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں, ریسکیجول ہو جاتے ہیں. پھر اس میں سے بہت ہی مائنیوٹ پارٹ جو ہے وہ کمرشل بینکس کا ہے. تو کمرشل بینک سے بھی حکومتی لیول پہ, ملک کے لیول کے اوپر یہ سب چیزیں ری نیگوشیٹ ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بہت بڑے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں اور ہم کوئی بہت اندھیری کھائی میں گھس چکے ہیں اور ہم مر جائیں گے. ہم ہر چیز مینیجیبل ہے. 1999 میں بھی پاکستانی سچویشن میں آئے تھے, اینڈ دین ہم نکلے, اور ہم ایسے نکلے کہ ہم نے ایک اچھا پوائنٹ اچیو کر لیا. تو انسٹیڈ آف سیئنگ دس ورڈ کہ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, ڈیفالٹ پہ ورڈ پہ پابندی لگا دینی چاہیے, تو یوز نہیں کرنا چاہیے. عفیف بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ماشاء اللہ آپ ینگ بزنس لیڈر ہیں, بڑے انرجیٹک ہیں. جیسا کہ فیصل بھائی نے کہا کہ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ معاشی بحران جو ہے یہ یا سیاسی بحران جو یہ اس کا نتیجہ ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ جو پاکستان میں ہماری جو اکنامکس چل رہی ہوتی ہے, اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود آر پولیٹکس. جب تک ہم اپنی پولیٹکس کو اور اپنی اکنامکس کو الگ نہیں کریں گے, ہم انہی پرابلمس میں رہیں گے. جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پچھلی گورنمنٹ کے جتنے انیشیٹوس ہوتی ہیں اس کو روک کے اپنے انیشیٹو سٹارٹ کر دیتی ہے. اور ایک جو پالیسی ہم نکالیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک 5 سال کی پالیسی نکالیں, ایک 15 سال کی ہو, ایک 25 سال کی پالیسی ہو, اور ہمیں پتا ہو ایز اے بزنس مین بھی ہمیں پتا ہو کہ یار اگلے 5 سال یہ ریٹس ہوں گے, اگلے اس کے بعد 15 سال یہ ریٹس ہوں گے, پھر 25 سال یہ ریٹس ہوں گے. اگر آپ کو پتا ہو تو جاپنیز کمپنی کی جو شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے وہ 5 سال کی پالیسی ہوتی ہے, منیمم 5 سال کی پالیسی ہوتی ہے جاپنیز کمپنی کی. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اگلے 3 مہینے بھی گورنمنٹ کون سی رہے گی. تو اس سینیریو کے اندر جب آپ کے پاس آپ کی پولیٹیکل اتنی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی. آپ کے جو ہمارے کسٹمرز ہیں, میں ایکسپورٹر ہوں, میرے کسٹمر ہیں, میں ان سے بول رہا تھا ہمارا والیوم بڑھاؤ, تو اس کا جو سب سے پہلا جواب تھا اس نے بولا یار میں ڈرتا ہوں تمہاری جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, کہ اگر تمہاری پولیٹیکل سچویشن خراب ہو گئی تو میں تمہارے اوپر ہائیلی ڈیپینڈیبل نہیں ہو سکتا. تو ایسی انوائرمنٹ میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ میں انڈیا سے کمپٹیشن میں ہوں, جہاں میں ٹرکی سے کمپٹیشن میں ہوں, چائنا سے کمپٹیشن میں ہوں, اور میرا جو کسٹمر ہے وہ کیا بولے کہ آپ کی پولیٹیکل حالت صحیح نہیں ہے اس لیے میں آپ پہ ڈیپینڈیبل نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اکنامکس کو اور پولیٹکس کو دونوں کو الگ کرنا ہوگا, اور ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوگی, ایک اسپیسیفک پلاننگ کہ ہمیں اس انڈسٹری کو بوسٹ دینا ہے, اس انڈسٹری کو جو ہے وہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھائیں, ایکسپورٹ بڑھائیں, ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کچھ بیسک سٹیپس لینے ہوں گے گورنمنٹ کو, اور بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, اور اس کے اندر جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں ان کی آپ کو مشورہ لینا ہوگا.
میں نے آج تک ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ سے یا کوئی ایسے سروے نہیں ہوا کہ سر آپ کو اس وقت اس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس انوائرمنٹ میں کیا چیزیں چینج ہو جائیں تو آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی یا آپ کو بزنس کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. پچھلے 10-15 سال سے جو پالیسیز ہیں وہ تو بزنس مین کو مارے سے مارے جا رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا. اس وقت آپ دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کائبور 16% پہ آ گیا ہے. بینک کا اسپریڈ اور ایکسپینسز نکال کے آپ لگائیں تو 20% جو ہے وہ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی بڑی کمپنی ہے جس کا سال کا اینول پروفٹ جو ہے وہ 20% آتا ہو. تو اس اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ تو آپ کبھی کام کر ہی نہیں سکتے. ایگزسٹنگ بزنس چلانا تو بڑی دور کی بات, نئے بزنس آئیں گے ہی نہیں, وہ آئیں گے ہی نہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ کو کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دکھ بھی نہیں رہی ہوگی سگنیفیکینٹ. ہمارے پاس بہت سارے ایسے بزنس سیگمنٹس ہیں جہاں پہ ہم بہت کمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہم ٹورزم کو نہیں اپروچ کیٹر کرتے. ہم جو ہے وہ امپورٹ میں ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ بیسک اپنی فوڈ کی نیسیسٹیز اور کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. جبکہ آپ جو پیسے کاٹن امپورٹ کرنے پہ لگا رہے ہیں, اگر وہ آپ ایسی ٹیکنالوجی لے آئیں جس سے ہماری کرنٹ کاٹن ییلڈ بڑھ جائے, ہم اس سے کر سکتے ہیں. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 50% جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کی ایک کولڈ چین بنا لیں, ان کے پروسیسنگ پلانٹس بنا لیں جہاں سے نکل لیں, تو وہ پورا ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے سبزی پھل دنیا کے بہترین ہیں. ٹھیک ہے چوہد ناصر صاحب, جیسے کہ پیو بھائی نے کہا کہ لانگ ٹرم پالیسیز بننی چاہیے. ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا 3 مہینے بعد کیا پالیسی ہوگی, 5 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد. تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں بات ہم پھر گھوم کے پولیٹیکل سچویشن پہ آتے ہیں. ہمارے پولیٹیکل سچویشن یا پولیٹیکل گروپس کو اب میچیور ہونا پڑے گا. جب تک وہ میچیور نہیں ہوں گے نا, تو یہ ملک اسی طرح جو ہے نا, وہ میں اکثر ٹی وی چینلز پہ کہتا ہوں کہ رولر کوسٹر کا شکار رہے گا. ہم اوپر جائیں گے, نیچے جائیں گے, پھر اوپر جائیں گے, لہروں میں جو ہے ہم بہتے رہیں گے. تو جو پلاننگ ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ, لانگ ٹرم پلاننگ, مڈل جو ہے ٹرم پلاننگ, یہ تینوں چیزوں کو کیٹر کرنا چاہیے. ان پہ پلاننگ کرنی چاہیے. میں آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لانگ ٹرم پالیسی, شارٹ ٹرم پالیسی, جیسے کہ عفیف بھائی نے کہا ہونی چاہیے تاکہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک ملک آگے بڑھے. یہاں تو ہمیں نہیں پتا ہو 3 مہینے بعد کیا ہوگا, 6 مہینے بعد کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. دیکھیں دنیا جہان میں ہر ملک, جاپان کے قرضے ہم سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی بہت بڑے قرضائی ملک نہیں ہے. جاپان کے قرضے ہم سے زیادہ ہیں, بٹ جاپان ایک بہت ہی ہائی ٹیک قسم کا ملک ہے اور بڑا فاسٹ فارورڈ چل رہا ہے. وہ بھی قرضے لے رہا ہے نا. تو قرضہ لینا از ناٹ این ایشو. اس کی پے آف ہے, اس کے آپ کے ملک کی پالیسیز ہیں, آپ کی پلاننگ ہے, شارٹ ٹرم پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی, لانگ ٹرم پلاننگ, شارٹ ٹرم پلاننگ. آپ یہ جب تک یہ نہیں بنائیں گے, یہ سیٹ نہیں کریں گے اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے, تب تک یہ ملک اپنے جو ہے ٹارگیٹس پہ چلتا رہے گا. اور یہ ایشین ٹائیگر بنے گا جو ہم بچپن سے سنتے ہیں نا, یہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا, بنتے بنتے رہ گیا, پھر بننا شروع ہوا, پھر بنتے بنتے رہ گیا. تو اگر ہم اپنی پلاننگ کو صحیح کر لیں گے, اپنی ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کر لیں گے, اور اکانومی کو جو ہے وہ آپ چھیڑیں گے نہیں, پولیٹیسائز نہیں کریں گے, تو یہ بن جائے گا. پیسے کو اگر آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو پیسے اور یہ ڈالر کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ ڈالر جو ہے آج 225 ہو گیا, ڈالر آج 240 ہو گیا, اب سونا جو ہے وہ بڑھنے لگ گیا. ہمارے یہاں پہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو گینگز ہیں نا, یہ آپریٹ کرتے ہیں, مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. یہ مافیاز جو ہیں کبھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, کبھی ڈالر میں انویسٹ کرتے ہیں, کبھی سونے میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس اکانومی کی جو ہے وہ. چوہر صاحب میں آپ سے دوبارہ بات کروں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ CPLC کے سابق چیئرمین احمد چنائے صاحب نے جوائن کیا ہے. احمد چنائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر راجہ انیس بات کر رہا ہوں بلا تکلف سے. جی راجہ صاحب. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ CPLC میں بڑا زبردست کام کیا, بڑا زبردست رول رہا ہے آپ کا, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ سے جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں اس وقت جو ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں, جو اسٹریٹ کرمنلز کی بگڑتی ہوئی صورت حال ہے, ڈے بائی ڈے ہماری ایجنسیز, ہماری پولیس, ہمارے رینجرز بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن سر کیا وجہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ایک دم سے نکل کر آ گئے اور پورے شہر میں انہوں نے اسٹریٹ کرائم شروع کر دیے. کیا وجہ ہو سکتی ہے سر اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی نان اکاؤنٹیبلٹی ہے. کسی طریقے سے بھی ہم ان اسٹریٹ کرمنلز کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے, کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں ان کو سزائیں نہیں ہوتی. اور یہ ایک بہت بڑا انسینٹو ہے کہ جی پکڑے اگر جائیں گے تو تھوڑے دن جیل میں رہیں گے, پھر ضمانت پہ بری ہو جائیں گے, پھر یہی کام کرتے رہیں گے. اٹریکشن بہت بڑا ہے. کراچی کے شہری دن دہاڑے جو ہے وہ لوٹے جاتے ہیں,
हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लूट लिए जाते हैं और उसके बाद मामूली सी रेजिस्टेंस पे जो है वो उनको मार दिया जाता है, इस दुनिया फानी से जो है वो मिटा दिया जाता है। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि कराची के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी तमाम तर स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस पर तब्दील भी करनी पड़ेंगी। जहाँ तक नॉन अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है, हमारी कोर्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर है विटनेस पे रिलाई करती हैं, केस को मेरिट पे फैसला करती हैं। ये नहीं हो सकता कि जी किसी ने कहा कि जी फला शख्स ने फला को मार दिया और जब तक विटनेस ना हो, पुलिस की विटनेस ज़ाहिर है काबिल कबूल नहीं होती, शहरियों की विटनेस जो है वो आती नहीं है। फिर इस निज़ाम के अंदर इतना वक्त लग जाता है कि जो गवाहान होते हैं वो भी फेड हो जाते हैं, चले जाते हैं, गवाही के लिए नहीं आते या गवाही के लिए रजामंदी का इजहार नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है जब तक नहीं होंगी, कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं आएगा जहां रातों रात विटनेसेस को जो है वो पहली या दूसरी पेशी में जो है वो अपना फारिग कर दिया जाए कि बस अब आपका काम खत्म हुआ, आगे हम निपटेंगे इस मामले को। मैं समझता हूं कि कोई भी जो है वो आगे नहीं आएगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और फिर वही मारवाए अदालत कत्ल पे हम आ जाएंगे खुदा न खास्ता कि जहां जो क्रिमिनल जहां मिले वहां मार दिया जाए, शूट एट साइड कर दिया जाए। तो इसमें माशरे को भी बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है और सही अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है और सही जो है वो इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होते। सर आपकी बात से मैं ये समझ पाया हूँ कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं या जो डकैत हैं उनको सजा का खौफ खत्म हो गया, उन्हें पता है कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी वजह है। बाकी माइनर सी वजह है, माशी सूरत हाल वगैरह, लेकिन खुदा न खास्ता हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि माशी सूरत हाल पे तंग आके जो है लोग ये काम करते हैं। ये बड़ी कम मिसालें होती हैं, इसकी बड़ी कम परसेंटेज होती है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज वही होती है कि किस काम में थ्रिल है, किस काम में जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता पकड़े जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा। ये सारी चीजें जो है ना वो आजकल बड़ा मॉडर्न दौर है, क्रिमिनल्स को भी पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वकील जो है वो उनको जो है रिलीफ दिला देते हैं, जाहिर है उनका भी एक पेशा है और वो अपने क्लाइंट को जो है वो जस्टिफाई करवाते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक माशरे का बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि इसमें कलेक्टिवली हमने सबने बैठकर इस पर सोचना होगा, चाहे वो वकीला बरादरी हो, चाहे हमारी जजेस की बरादरी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो। सर कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में हम बात करें, आपके ज़माने में कम्युनिटी पुलिसिंग का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है, लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है शायद कम्युनिटी पुलिसिंग ख़त्म हो गई। आपके ख्याल में उसे होना चाहिए? देखिए, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग ही जो है वो इस वक्त की अहम ज़रूरत है और मैंने अपने दौर में 18 जगहों पर कराची में ये तजर्बा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहा था। स्ट्रीट क्रिमिनल, इन इलाकों में स्ट्रीट क्राइम 0% पे थे और लोगों ने बड़ा सुकून का सांस लिया हुआ था। मुझे कम से कम 100-150 एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों से आई हुई थी कि जी हमारे यहाँ जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट ले आए। हम कर रहे थे, बतदरीज एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये तमाम जितनी भी कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम थे उनको बंद कर दिया गया है या लोगों की दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो गई है या जाहिर है हम इसके मैनेजर्स थे CPLC बहैसियत एक प्रोटेक्टिव बॉडी के, तो हमने अपनी मैनेजमेंट जो है वो लूज कर दी। जो दूसरे सरबराहान आए CPLC के, उन्होंने शायद इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और आज हम इस दहज पे पहुंच गए हैं कि हर आदमी जो है वो सरापा एहतजाज है और वो ये कहता है कि किसी तरीके से इन स्ट्रीट क्रिमिनल से हमें निजात दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब हमें ज्वाइन करने का। सर बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब जी प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं? ये अभी चिनॉय साहब तो एक सीजन्ड शख्सियत हैं, इनका बड़ा किरदार है हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर, बट एक छोटी सी चीज़ है जिस पे हम नहीं सोच रहे, चिनॉय साहब ने भी इस पर बात की, बट हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद पनपना शुरू हो जाते हैं और फूटना शुरू हो जाते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं एक वाकया पढ़ रहा था जिसके अंदर जो है एक पुलिस वाला जो है उसने अपने आप को गोली मार ली मस्जिद में बैठ के। वाकया कुछ इस तरह नरेट होता है कि वो नमाज़ पढ़ने के बाद, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जब दुआ मांगने लगा तो बड़ी आहों और सिसकियों से उसने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद जब मुफ्ती जो मौलाना साहब थे मस्जिद के, उन्होंने आके उससे बास पुरुष की, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस गलती के बाद उन्होंने समझाया बुझाया, उसको तसल्ली दिया। वो तसल्ली दे के जब निकले तो थोड़ी देर के बाद गन फायर की आवाज़ आती है और जब हम जाते हैं तो वो लड़का जो है वो खून में लथपथ अपनी ही गोली में अपनी ही गन से मर जाता है।
تو یہ جو ڈاؤنورڈ سچویشن ہے اکانومی کی، جس کا ایک واویلا مچا ہوا ہے، اور جو ہے جو ایک نارمل ایک مڈل کلاس فیملی کا، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو ایک شخص ہے اس ملک کا شہری ہے، اس کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ورس ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں جب بھی کسی سوسائٹی میں، کمیونٹی کے اندر جب یہ اس طرح کی اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں تو اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں، ایک اکانومی اور ایک اسمال انٹینسٹی کانفلکٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. آپ کی جو ہاسٹائل ایجنسیز آپ کے ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ اس طرح کریٹ کر کے آپ کو کہ کہیں مطلب ایک سچویشن آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں، آپ کا دماغ ایک طرف لے کے جا کے پیچھے سے کچھ اور کام ملک کے اندر ہو جاتا. تو یہ اکانومی کی سچویشن، گرتی ہوئی سچویشن، جس طرح عفیف صاحب نے بھی بولا، ہم فیصل بھائی نے بھی اس پہ ایک وجہ یہ بھی ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی. Yes. فیصل بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ چودھری ناطق صاحب نے کہا اور احمد چنائی صاحب نے کہا، اکنامیکل سچویشن بھی اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے. ظاہر ہے جب بے روزگار ہوں گے تو کیا سر وہ ڈکیت بن جائیں؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. میں آپ نے میرا انٹرو دیا تھا، میں ایک ویلفیئر اینڈ سوشل آرگنائزیشن بھی چلا رہا ہوں، تو میں ان چیزوں کو بڑا سمجھتا ہوں. میں جو ہے نا گراؤنڈ سمجھے کہ اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے بہت ساری چیزوں کا نا بڑے اچھی طریقے سے اندازہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سے راشن جو اپنے لوگ مانگتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، مستحق لوگ جو مانگتے ہیں، تو اس سے نا کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل احمد چنائی صاحب کی بات کو میں 101% انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھوک اور اپنے سمجھے کہ فاقوں میں پڑھ کے اور وہ چیزیں کر آ کے آپ باہر نکل کے جو ہے نا وہ ڈاکے مارنے لگ جاؤ اور اپنے جو ہے وہ اپنے موبائل چھیننے لگ جاؤ اور لوگوں کو مار دو. یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. جس کو کھانے کو نہیں ہے وہ گن کہاں سے لے کر آئے گا بھائی؟ مجھے تو پہلے یہ بتاؤ. دیکھیں یہ اس چیز سر کے وہ تو اوپر کچھ میں لوگ ہیں نا، جیسے کہ رینٹل کچھ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ان کو وہ کام کرنے مجبور کرتے ہیں. سر آپ جتنے بھی اپنے ڈکیت پکڑے جا رہے ہیں یا اپنے مارے جا رہے ہیں، ان کی ہسٹریز اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے کبھی زندگی میں کام ہی نہیں کیا، انہوں نے کبھی محنت مشقت کری نہیں ہے. وہ کسی اور جو ہے نا وہ ایجنڈے پہ منصوبوں کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں. یہی کام کیا ان کا کوئی بھی جو ہے وہ بھوک و افلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی مہنگائی سے تعلق نہیں ہے. یہ بات بالکل 101% صحیح ہے. میں جو ہوں وہ اپنے کمیونٹی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں کمیونٹی اپنے کیا نام ہے میونسپل اپنے کیا نام ہے کے اوپر بھی کام میں کرتا ہوں. تو مجھے میرے لوگوں کا معلوم ہے کہ وہ کس مشکل و پریشانی میں ہے اور کس طریقے سے جو ہے اپنی مشکل پریشانی کے لیے وہ جو ہے نا وہ اس کے حل کے لیے جو ہے نا وہ جاتے کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ہاں ٹھیک ہے، میں اس چیز میں مان لیتا ہوں کہ یار بچہ بھوکا ہے، یار روٹی چرا لی، ٹھیک ہے نا، ہاں یار صحیح ہے، جھوٹ بول کے جو ہے وہ دودھ لے لیا، یہ آپ اس وقت تک تو صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں ہے یار کہ آپ اپنے 10-15 ہزار کے موبائل کے لیے آپ کسی کو مار دو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ بہت ساری چیزیں کرتے کراتے، آپ چوری کے موبائل پہلے تو یہ بتائیں کہ بیچنے والوں کو سب سے پہلے بند کر دیں. صحیح بات ہے، سب سے پہلے تو ان کو بند کریں. آپ کسی کو بند کریں نہ کریں، پورے شہر میں جو ہے نا ڈاکو اچھلتے کودتے رہے. بھائی وہ کہیں بیچ رہے ہیں نا، لے جا کے خریدار کو پکڑ لیں، کہیں تو بیچ رہے ہیں نا، پیسے مل رہے ہیں نا ان کو، ان کے اوپر جا کے وہ کر دے نا. بات یہی ہے کہ بھائی میں آپ سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا لانگ ٹرم پالیسی، شارٹ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. آپ نے جاپان کی مثال دی. کیا آپ سجیشنز دیں گے فائنانس منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ ابھی بھی وقت ہے کچھ چیزیں بہتر کریں، امیڈیٹ کیا ایکشن لینے چاہیے؟ چلے لانگ ٹرم پالیسیز تو بعد میں بنیں گی، امیڈیٹ کیا کریں سر؟ سر پہلے تو نیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ ہم لوگ ایک چھوٹے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس 10 آئیڈیا ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو پورے تھنک ٹینک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ان کے پاس اتنی بڑی ہماری بیوروکریسی ہے جن کے اتنی ایکسپیرینس ہیں، باہر کئی ڈفرینٹ ملکوں کے جو ہے وہ اکانومسٹ سے بھی ملتے ہیں، اور 10 چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہوگی، اور ہر انڈیویجول، ہر پاکستانی کو نیت کرنی ہوگی کہ میں ایک انڈیویجول لیول پہ پاکستان کی بہتری کے لیے اب کیا کر سکتا ہوں.
ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ اب ہمیں انڈیویجولی بھی سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا بہتر کریں, اور اس کے اندر نئے بزنس ایونیوز کو لانا, نئے فورن ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ فورن بزنس مین کو پاکستان بہت لوکریٹو لگے. دیکھیں آج کے دور میں بھی جو بھی بزنس پاکستان میں چل رہے ہیں نا, کوئی بھی ایسا بزنس مین نہیں ہے جو نقصان میں بزنس چلا رہا ہو. پاکستان میں پروفٹ ہو رہے ہیں, لیکن جو اس وقت پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں اس کے چکر میں ہمارے لاسز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس وقت. پر اگر آج سے 10 سال 15 سال 20 سال سے جو بزنسز چل رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 سال سے لاس میں چل رہے ہیں اور ہم اپنا کیپٹل پاکستان سے لوگوں نے کمایا ہے, پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سے لوگوں نے کمایا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لوگوں نے بلینز کمائے ہیں. تو ہم اور ایسی انڈسٹریز کو فلرش کریں, صرف ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اوپر نہ کریں, ہم آئی ٹی کے ایسے سینٹرز بنا دیں, ہم ایسی یونیورسٹیز میں اپنی گورنمنٹ کو چاہیے یونیورسٹیز کو بولیں ایسے کورسز اسٹارٹ کر دے جس سے ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ریپڈلی انکریز ہو سکتی ہے, جس کے اندر آپ کو کچھ بھی امپورٹ نہیں کرنا. یہ تو بڑا آسان کام ہے. آسان کام ہے. آپ اپنے جو ایگریکلچرل ہے وہ آپ اپنے پر ایکر جو آپ کی ییلڈ ہے آپ اس کو امپروو کرنے کے اوپر کام کریں. تو ہمیں صرف یہ کام نہیں کرنا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, یہ سب کرنے سے ہماری ڈائریکٹلی امپورٹ بھی کم ہوگی. امپورٹ سبسٹیوشن اور ایکسپورٹ بڑھانا یہ ہمارا مین آبجیکٹو ہونا چاہیے. جیسا کہ چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ ہم آئی ٹی سیکٹر بہت آسان ہے, ہر بچہ موبائل یوز کرتا ہے اور اس کے لیے مین پاور ہمارے پاس بہت ہے, یوتھ ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت ہے, ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کا ایک شہر جو ہے وہ امیزون کی بائنگ اینڈ سیلنگ میں نمبر 1 ہے. آئی ٹی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں نہ آپ کو کوئی را مٹیریل کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کوئی جو ہے وہ بڑے کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر سکتے ہیں, بہت بڑے بڑے کام سے دنیا کر رہی ہے, آپ کا پڑوسی ملک کر رہا ہے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ کیپیبلٹی بھی ہے, وہ کیپیسٹی بھی ہے کہ آپ کریں, اور آپ کو کرنا چاہیے. سر آخری منٹ ہے, کیا میسیج دیں گے آپ؟ سر دیکھیں حکومت کو تو میں یہ میسج دوں گا کہ خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں, اپنا سوچنا چھوڑ دیں, اپنی سیاست جو ہے وہ بالکل کریں, بٹ پاکستان کو کچھ وقت کے لیے سائڈ میں کرتے ہیں, سب ایک ساتھ ہو جائے, ایک ٹیبل پہ آ جائیں, اور بزنس پاکستان فرسٹ ان کو یس پاکستان فرسٹ. جی فیصل بھائی, پروگرام کے آخر میں چاہوں گا آپ کچھ میسج. سر یہی ہے کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لے لو, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پچھتائیں اور پھر ہمارا حال جو ہے وہ دوسرے جو اپنے ممالک ہیں ان جیسا وہ ہو جائے. کوشش تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ کہ ڈریں ان سب چیزوں سے, کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مشکل پریشانی پڑے گی تو آپ باہر بھاگ جاؤ گے. تو پاکستان کے بارے میں سوچیں, اور خاص طور پہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عوام کے بارے میں سوچیں. یہی عوام آپ کو ٹیکسز دے رہی ہے, یہی عوام آپ کو ساری جس کی آپ اپنے کے اندر میں انہی عوام کے ووٹوں سے آپ یہاں تک پہنچے, ووٹوں سے آ رہے ہیں, ان کی اپنے اسی ٹیکسز سے آپ کو مراتیں مل رہی ہیں نا. آپ اپنی چیزیں تو کٹ ڈاؤن نہیں کرتے ہو نا, کوئی اپنی نہ تنخواہیں کر رہے ہو نہ اپنی مراتیں کر رہے ہو, صحیح ہے نا. آپ عوام کی سب چیزیں بند کر دیتے ہو. بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں, تو ہر پاکستانی کو, ہر انڈیویجول کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت پہلے پاکستان, بعد میں اپنی پرسنل گینز اور اپنے پرسنل وہ ہونے چاہیے. جو پاکستان کے حق میں بہتر فیصلہ ہے ایز اے ہول, ہمیں وہ اس وقت ایکسیپٹ کرنا چاہیے, چاہے اس سے شارٹ ٹرم میں ہمیں پرسنلی کیوں نہ پرابلمس ہوں. ٹھیک ہے. چودھری ناصر صاحب, فیصل بھائی, عفیف بھائی, پروگرام کے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں کہنا چاہوں گا پاکستان ہماری شان, ہماری جان. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز, اللہ تعالیٰ ہماری جوانوں کی حفاظت کرے, ہماری فوج کی حفاظت کرے, ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان